अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है माशरती ज़ब्त, ठीक है, जिसे हम सोशल कंट्रोल भी कहते हैं। अब आज के लेक्चर में हम लोग माशरती ज़ब्त के रस्मी तरीके क्या होते हैं, गैर रस्मी तरीके क्या होते हैं और माशरती ज़ब्त के इक़दामात क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात समझने की ये है कि माशरती ज़ब्त होता क्या है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो चीज़ डिस्कस कर चुके हैं वो है माशरती मामलात के अबाउट सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं। फिर अगर कोई सोशल नॉर्म्स को वायलेट करता है तो उसके लिए एक सोशल सैंक्शंस का निज़ाम मौजूद है, यानी जज़ा और सज़ा का निज़ाम मौजूद है कि अगर कोई उस रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ता है तो उसको सोशल सैंक्शन दी जाती हैं। उनके भी कई तरीके हमने डिस्कस किए थे, जिसमें रस्मी था, गैर रस्मी था, मस्बत था और मनफी तरीका था। इसी तरह हमने कहा कि अगर सोसाइटी के अंदर सोशल नॉर्म्स भी हैं, सोशल सैंक्शंस की अदारा भी मौजूद है जज़ा और सज़ा का, लेकिन उसके बावजूद कोई शख्स अगर इनहराफी रवैया यानी सोशल डेविएंस सोसाइटी के अंदर पैदा करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसको अब काबू करने के लिए जो चीज़ माशरे के अंदर ज़रूरी है वो है सोशल कंट्रोल, ताकि उस इंडिविजुअल या उस ग्रुप के बिहेवियर को सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए कंट्रोल करना है हमने, ठीक है। अब माशरती ज़ब्त कैसे होगा, उसके कई तरीके हैं, जैसे उन्होंने कहा कि रस्मी तरीका भी हो सकता है और गैर रस्मी तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है। अब रस्मी तरीका क्या है कि रस्मी तरीके में आ जाता है कि अब रस्मी से मुराद अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, कवायद और ज़वाबित के तहत जो सज़ा रियासत के हुक्म से दी जाएगी वो रस्मी तरीका कहलाता है, ठीक है। अब माशरे के अंदर बहुत से अदारे कायम किए जाते हैं ताकि लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन ओबे करवाए जाएँ। जैसे आप सड़क पे निकलते हो तो ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर खड़े होते हो, अगर आप रूल्स की वायलेशन करते हो तो आपको पता है कि वहाँ पे वार्डन का आदमी खड़ा है जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट करने नहीं देगा, और अगर आप करोगे तो ज़ाहिर सी बात है उसकी आपको जज़ा और सज़ा भी मिलेगी। इसी तरह बहुत से अदारे हैं, जैसे कानून है, पुलिस है, अदालतें हैं और जेल खाने हैं, ठीक है। अगर आप रूल्स को वायलेट करते हो तो ये जो अदारे हैं ये आपको सोसाइटी के अंदर मज़ीद बिगाड़ पैदा करने से रोकेंगे और आपको सज़ा दी जाएगी। जैसे उन्होंने कहा कि कत्ल की सज़ा है, यानी आपने किसी को मर्डर कर दिया है तो ज़ाहिर सी बात है अदालत के ज़रिए आपको जो सज़ा मिलेगी वो आपको फांसी या सज़ाए मौत की सज़ा हो सकती है, ठीक है। अब जो जितने भी सज़ा और जज़ा के ऊपर अमल किया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, ठीक है। जो आपने जुर्म कमिट किया है उसके मुताबिक जो सज़ा रियासत ने तयन की हुई है वो आपको मिलेगी, ठीक है। इसी तरह गैर रस्मी तरीके क्या होंगे, गैर रस्मी तरीके में सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। आप चले जाओ गांव वगैरह में तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वडेरे या चौधरी को ज़्यादा इज्जत दी जाती है, तो वो कानून के पास अपना मसला ले जाने से पहले अपने वडेरे या MP MLA के पास अपना मसला लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि पंचायत लगाते हैं, गाँव के जो बड़े होते हैं वो इकट्ठे होते हैं तो वो उस मसले का सलूशन निकालते हैं, ठीक है। जो फिर उनका आखिरी फ़ैसला होता है वही सबको मानना पड़ता है, ठीक है। तो ये अब माशरती ज़ब्त के रस्मी तरीके और गैर रस्मी तरीके हैं, ठीक है। अब माशरती ज़ब्त के इक़दामात क्या क्या हो सकते हैं कि माशरे के अंदर जो है सोशल कंट्रोल बरकरार रहे। सबसे पहला जो तरीका है वो मजहबी इक़्तिदार है, यानी जिसे हम रिलीजियस वैल्यूज़ भी कहते हैं। अब मजहबी इक़्तिदार से क्या मुराद है कि मज़हब कुछ मसले ऐसे होते हैं कि जो आपको सोशल मीडिया आपको सही तरह से वो चीज़ें नहीं समझा पाता, तो वो कोशिश की जाती है कि जो उलमाए कराम हैं उस चीज़ को अच्छे वे में लोगों को समझा सकें। तो यानी आप मज़हब से अगर अटैच हो तो आप अपने मजहबी इक़्तिदार को समझोगे, आपको पता है कि हमारे मज़हब में किसी दूसरे इंसान को अपनी ज़ुबान से नुकसान पहुँचाने से मना किया गया है, तो अगर हम किसी का मर्डर कर देते हैं तो आपको पता है कि वो चीज़ तो फिर बहुत बड़ी तसव्वुर की जाती है। इसी तरह हर इंसानियत की कदर करना, ठीक है, अपने हाथ पाँव से किसी को नुकसान ना पहुंचाना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारा मज़हब भी इन चीज़ों को करने की इजाज़त नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी लावारिस बच्चों की देखभाल। इस किस्म के फलाही इदारों में इजाफ़ा होना चाहिए, यानी किस किस्म के कि जो माशरे में बेरोज़गार अफराद हैं या माशरे में लावारिस बच्चे हैं उनके लिए कुछ ऐसे इदारे बना दिए जाएँ ताकि वो वहाँ पर रह के प्रोडक्टिव काम कर सकें, ठीक है। उनकी एजुकेशन भी हो, ये ना हो कि वो सोसाइटी के अंदर जो हैं लावारिस हैं तो
ظاہر سی بات ہے ادھر ادھر پھر کے کوئی نہ کوئی ایسی بری ہیبٹ سیکھ لیں گے جو کہ معاشرے کے لیے آگے فیوچر میں جا کے نقصان دہ ہوگی. اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ سوشل ویلفیئر، عشر و زکوٰۃ اور مخیر زراعت کے تعاون سے SOS ولیج یا تربیتی ادارے کی ہر ضلع میں شاخ ہونی چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے اگر لاوارث بچے ہیں تو ان کو پہلے ایجوکیشن دلوائی جائے گی ان اداروں کے اندر، پھر ان کو معاشرے کے اندر اچھا شہری بننے کے لیے ان کو تربیت دی جائے گی، کوئی اسکل سکھا دی جائے گی کہ اگر وہ جاب نہیں کرنا چاہتے، اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اسکل سکھا کے تو ان کو معاشرے کے لیے مفید شہری بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی بکاریوں کی تربیت. اب دیکھیں کہ اگر کسی کو کوئی کام نہیں مل رہا تو وہ یہ پیشہ اختیار کرنا بہت ایزی سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے جی لوگوں سے مانگ لیتا ہوں یا اپنی کوئی مجبوری بتا کے. تو یہ چیز ہے کہ معاشرے کے اندر اس چیز کو بھی آپ نے روکنا ہے، کیونکہ یہ بھی جو ہے سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا کرے گی یہ چیز. اس کے لیے کیا ہے کہ تربیتی ادارے کھولے جائیں، ان کو کوئی اسکل یا ان کو کچھ ایسی فنی تربیت دی جائے تاکہ وہ اس چیز کے اوپر کام کر کے تو اپنی فیملی کی دیکھ بھال کر سکیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ وہ پیشہ اگر انہوں نے اختیار کر لیا ہے تو اسی سے انہوں نے اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں. ان کو کچھ ایسا ہنر سکھا دیا جائے جس کو وہ آئندہ زندگی میں کر کے اپنی فیملی کی دیکھ بھال کر سکیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی کھیل اور تفریحات. ٹھیک ہے. اب حکومت کو چاہیے کہ کھیل اور تفریحات کے لیے زیادہ سے زیادہ گراؤنڈس بنانے چاہیے. ٹھیک ہے. کوئی اسپورٹس کلبز بنانے چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت سی گیمز انٹروڈیوس پاکستان میں کروانی چاہیے، جس سے کیا ہو کہ لوگ جو ہے اپنی فارغ اوقات میں مختلف سرگرمیوں میں مصروف ہو سکیں. یہ نہیں کہ اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو آپ کو ڈپریشن ہے، آپ اس چیز کو سوچی جا رہے ہو، اس کا نیگیٹو وے میں آپ کو سولوشن نکال لیتے ہو. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو کھیل اور تفریحات میں مصروف رکھ کے اس چیز کو جو ہے پازیٹیو وے میں اس کی جو ہے اس کو کام کو سر انجام دیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی کشادہ رہائش گاہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ماحولیاتی سروے کے مطابق تنگ مکانات اور تنگ گلیوں میں بھی انسانی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے. اس کے لیے گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں کو آئندہ شہری آباد کاری کے سلسلے میں کھلے مکانات اور کھلی گلیوں کے اصول اپنانے چاہیے اور ممکنہ حد تک ماحول کو وسعت بخشنا چاہیے، کیونکہ جب ماحول وسیع ہوگا تو جرائم کی تعداد کم ہوگی. دیکھیں انہوں نے یہاں پہ ایک بہت اچھی اگزامپل دی ہے کہ اگر ہم تنگ مکانات یا تنگ گلیوں میں رہتے ہیں نا تو ہماری سوچ بھی بہت زیادہ تنگ یا کنزرویٹیو ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہم اتنا وائڈ اینگل میں سوچ ہی نہیں سکتے اتنی تنگ گلیوں یا اتنے تنگ مکانات کو دیکھ. ان چیزوں کو دیکھ کے نا انسان کو فرسٹریشن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ کیا یار یہ چیزیں کب چینج ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اگر اسی کے مقابلے آپ کسی وائڈ علاقے میں رہ رہے ہو، وائڈ ایریے میں رہ رہے ہو، وہاں پہ پارکس بھی بنے ہوئے ہیں، ہاسٹلز بنے ہوئے ہیں، آپ کا گھر کھلا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آپ کا پلیزنٹ مائنڈ ہوگا. ٹھیک ہے. ہر ٹائم آپ خوشگوار موڈ میں رہو گے، آپ چڑچڑے نہیں ہوگے، بات بات پہ غصہ نہیں کرو گے. تو یہ چیزیں بھی سوسائٹی کے اندر جو ہیں جرائم کی روک تھام کے لیے بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی تیز رفتاری پر کنٹرول، یعنی جسے ہم اوور اسپیڈنگ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سوسائٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اگر کسی کے پاس گاڑی نیو آ جاتی ہے یا کسی کے پاس بائک نیو ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کی تیز رفتار اس کے لوگوں کو دکھاؤں تاکہ میری تھوڑی واہ واہ ہو جائے سوسائٹی کے اندر. تو یہ چیز بھی ظاہر سی بات ہے اس کا تو اس کی انجوائمنٹ ہے، لیکن اگر اس کے جو ہے انجوائمنٹ کے نتیجے میں کوئی دوسرا اپنی زندگی کی بازی ہار دے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز سوسائٹی کی اسٹیبلٹی کے لیے اچھی نہیں ہے. اس لیے ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اوور اسپیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. جو اسپیڈ ایک بتائی گئی ہے اس اسپیڈ کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ڈرائیونگ کرنی چاہیے اور ٹریفک قوانین کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ اگر سڑک میں نکلے ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنی سیفٹی جو ہے آپ کی پریورٹی ہے اور دوسروں کی سیفٹی بھی آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی مراکز خواندگی. ٹھیک ہے. یعنی لٹریسی سینٹر بنائے جائیں، معاشرے میں جگہ جگہ خواندگی کے مراکز قائم کرنے چاہیے. اس سلسلے میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں ادارے اپنے وسائل اس طرح صرف کریں کہ شرح خواندگی کو بڑھایا جا سکے تاکہ تعلیم کی فراوانی ماحول اور ثقافت کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو. اب دیکھیں کہ بہت سے جو اویئرنیس لوگوں میں نہیں ہوتی تو وہ لوگ جرائم زیادہ کرتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیز غلط وے میں چلی جاتی ہے، یہ چیز اچھے وے میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے ارد گرد، جیسے پریویس لیکچر میں بات ہوئی تھی کہ آپ کو آپ کی جو صحبت کا اثر آپ لوگ جلدی لے لیتے ہو، لیکن اگر آپ پڑھے لکھے ہو، آپ مائنڈ سے میچور ہو. ٹھیک ہے. پڑھے لکھے سے بھی زیادہ بات کہ آپ کے اندر میچورٹی ہونی چاہیے. آپ کو اپنے اچھے برے کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز اگر میں کروں گا تو میرے لیے اور میرے فیملی کے لیے وہ چیز اچھی ہے، اور اگر یہ چیز میں کرتا ہوں تو یہ چیز میری فیملی یا میرے ریلیٹیوز کے لیے بہت بری ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چیز آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے. وہ چیز آپ میں
کس وجہ سے آئے گی؟ آپ جب ایجوکیشن حاصل کرو گے اور ایجوکیشن کے ذریعے آپ کے اندر میچورٹی آئے گی، اویئرنیس آئے گی، ٹھیک ہے، تو وہ چیز جو ہے آپ کو بہت ہیلپ کرے گی لائف میں سروائیو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے جی اصلاح اسیران، یعنی ریفارمز آف کریمنلز۔ اب جو لوگ جرائم کر لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ جیلوں میں سزا تو بھگت آتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تو ان کی وہاں پہ اصلاح نہیں ہوتی تو وہ کیا کریں گے؟ باہر نکل کے جب وہ باہر نکلیں گے جیلوں سے تو ان کو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے کہ اب میں نے جرم تو کر ہی لیا ہے، اب سوسائٹی کے اندر میری عزت تو ہے نہیں، تو کیوں نہ میں اس جرم کو دوبارہ کمٹ کروں، ٹھیک ہے، تو اس کو دوبارہ کمٹ کر کے اب سوسائٹی والوں نے تو مجھے برا سمجھنا ہی ہے، وہ سمجھ ہی جائیں۔ تو اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے کہ اگر سوسائٹی کے اندر ہم نے سوشل کنٹرول رکھنا ہے، جرائم کی تعداد کو کم کرنا ہے، تو جو لوگ جیلوں میں موجود ہیں ان کی اصلاح کی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے انہوں نے یہاں پہ پروبیشن آفیسر یا پرول آفیسرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہوتے ہیں وہ قیدیوں کی اصلاح کرتے ہیں تاکہ وہ نیکسٹ اگر جیلوں سے باہر نکلتے ہیں نیکسٹ وہ یہ جرائم کمٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو سوسائٹی کے لیے اچھا شہری ثابت ہوں۔ اب یہ ہے شرعی سزا، نیکسٹ پوائنٹ یعنی اسلامک پنشمنٹ۔ اگر شرعی سزا کا قانون نافذ کر دیا جائے تو سنگین سزاؤں کے خوف سے مجرم اپنے پیشے چھوڑ دیں گے۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ نے آئین میں 12ویں ترمیم کے ذریعے جلد انصاف فراہم کرنے والی عدالتیں قائم کی ہیں، جس سے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے۔ اب دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی جرائم کمٹ کر بھی دیتا ہے نا تو اس کو سزا ملنے کے لیے 10-12 سال اس کو لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو عدالتیں ہیں ہمارے جج صاحبان ہیں وہ طریق پہ طریق ڈالی جاتی ہیں آگے سے آگے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو جرم کرنے والا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے اگر جرم کی سزا مجھے نہیں بھی ملے گی، میں ایسے ہی جیل میں مزے سے اپنی روٹی کھا رہا ہوں، میں اپنا سارا انجوائمنٹ کر رہا ہوں، تو کیا ہے بس ایک جگہ پہ بند ہی ہوں نا، تو مجھے سزا تو نہیں مل رہی، تو وہ چیز بھی جرائم کی پیداوار میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کی بنسبت اگر کسی نے جرائم کمٹ کیا ہے تو اس کو 24 آورس کے اندر یا 48 آورس کے اندر اگر اس کو سزا مل جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو اپوزٹ پارٹی ہے اس کو بھی انصاف مل جائے گا، اور جس نے جرائم کمٹ کیا اس کو بھی آئندہ کے لیے اس کو سرزد ہو جائے گا کہ میں نے نیکسٹ ٹائم سے یہ جرم نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے اسلام میں ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، تو اس کا اگر کسی نے قتل کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی فیملی کو بھی حق ہے وہ کوئی دوسرے انسان کی جان کا مطالبہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا ہاتھ کٹ گیا ہے تو ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹو گے دوسرے انسان کا، تو یہ اسلامک پنشمنٹ ہے۔ لیکن ہمارے سوسائٹی کے اندر کیا ہے کہ اس کو تھوڑا مولڈ کر کے ان سزاؤں کو سوسائٹی کے اندر رائج کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی مذہبی تعلیم۔ اب مذہبی اداروں کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر کے قرآن و سنت کی تعلیم فرد کے لیے لازمی قرار دی جاتی ہے۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے آئین کے ذریعے عمل میں لایا جائے جسے معاشی اقدار خصوصاً مذہبی اقتدار مضبوط ہوں گی، نتیجہ معاشرتی انحراف کم ہوگا۔ اب دیکھیں کہ مذہب کی جو تعلیم ہے وہ بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے، صرف اس کو پڑھنا نہیں اس چیز کو، بلکہ اس کو پڑھ کے انڈرسٹینڈ کرنا کہ قرآن نے کیا چیز ہمیں کرنے سے منع کیا ہے اور کیا چیز کرنے کی ہمیں کہا ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو ہم اپنی مدر سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ہر بات مانتے ہیں، یا اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے باپ کی بھی عزت اور تکریم کرنا اتنا ہی لازمی ہے جتنا کہ آپ اپنی مدر کی کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے اسلام کے اندر اقتدار ہیں جن کو اپنانا اور اپنی عملی زندگی میں اس چیز کو رائج کرنا یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے جی قانون کی بالادستی، ٹھیک ہے، سپرمیسی آف لا، ٹھیک ہے، معاشرے میں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کا نفاذ کرنے والے اختیارات دیے جائیں تاکہ قانون کا اطلاق ہر فرد پر یکساں ہو، اس کے راستے میں کوئی خوف و خطر رکاوٹ نہ بنے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ قانون کی بالادستی کیسی ہوگی کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہوگا، یہ نہیں کہ امیر کے لیے قانون تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا اور غریب کے لیے قانون جو ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اب قانون کی بالادستی تو سوسائٹی کے تمام لوگوں پہ ایکول ہوگی، ٹھیک ہے، جو جس طرح کی بھی سزا کرے گا، جو ریاست نے اس کی سزا متعین کیا، اگر امیر نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشن اکارڈنگ ٹو ریاست ملے گی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر غریب نے کیا ہے تو وہ بھی اس کو ریاست کے مطابق جو سزا اس کی تعین کی گئی ہے وہ اس کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے سوشل کنٹرول کو ڈسکس کیا ہے کہ اس کے رسمی طریقے کیا ہیں، غیر رسمی طریقے کیا ہیں، اور اس کے سوشل کنٹرول کو سوسائٹی کے اندر قائم کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے یا کیا سٹیپس ہونے چاہیے، تو وہ آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ سو کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔